सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस की शिद्दत है और 24 घंटे में मज़ीद 84 अफराद दम तोड़ गए हैं। एक तरफ तो कोरोना की ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आवाम बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, कोरोना को कोई सीरियस नहीं ले रहा। हालांकि NCOC की जानिब से भी, वफाकी वज़रा की जानिब से भी बार बार हिदायत की जा रही हैं कि SOPs को फॉलो किया जाए, लेकिन हमारी आवाम एहतियात नहीं कर रही। दूसरी जानिब अगर हम सियासत की बात करें तो सियासी माहौल खासा गर्म है, क्योंकि PDM के प्लेटफॉर्म पर जो 11 जमातों का एक इत्तेहाद बना था, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे वो इत्तेहाद रहा नहीं, क्योंकि 8 जो जमातें, हम ख्याल जमातें हैं PDM की, उन्होंने सेनेट में अलग ग्रुप तश्कील देने का फैसला कर लिया है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा तो नून लीग से कोई इख्तलाफ नहीं है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ नहीं हो सकते। लगारी साहब, पीपल्स पार्टी की ये कन्फ्यूजन है या फिर पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत इख्तियार कर रही है कि उनको ये बात पता है कि उनकी कोई नाराज़गी नहीं है? देखिए, मुफाहमत की सियासत तो जनरली पाकिस्तान में या दुनिया भर में एक ऐसी कंडीशन होती हैं बाज़ दफ़ा कि आपको उस रास्ते पर चलना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं, एक तो पता नहीं है कि क्योंकि मौलाना तो उस मीटिंग में शरीक थे या नहीं थे, वो जो 8 जमातों के हम ख्याल सेनेटरों का ग्रुप बनाने का फ़ैसला किया गया, किसने किया? क्या मौलाना मौजूद थे? क्या मोहतरमा मरियम नवाज़ मौजूद थी? क्या आफ्ताब शेरखान मौजूद थे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़ेर-ए-सदारत की वीडियो लिंक पर इजलास अब्बासी पीपल्स पार्टी पर सोलो फ्लाइट का इल्ज़ाम लगाते हैं। वो तो खुद एक सोलो फ्लाइट पर चल रहे हैं। ही इज़ नॉट सेनेटर, वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और वो कौमी असम्बली के मामलात में जाएँ और सेनेट के मामलात को जो है वो छोड़ दें पार्टी की उन लीडरशिप पर जो इसको देख रही हो। इत्तेहाद को तोड़ने के लिए जो बेताबी लग रही है शाहिद खाकान अब्बासी की, मेरे ख्याल में वो बाद में उनके पछताने का सबब बनेगी। उन्हें इत्तेहाद को लेकर चलना चाहिए। जी, हमने अलग ग्रुप बना लिया है, मतलब आपको ये नज़र नहीं आ रहा था कि भाई अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी सेनेट में पीपल्स पार्टी है, कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी PMLN है। सब ने मिलकर PMLN के कैद हिज़्ब इख्तिलाफ को मान लिया। अब आपका मसला ये है कि आप यहाँ पर अपना कैद हिज़्ब इख्तिलाफ लाना चाहते हैं। ये आपके पास कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जिसके बगैर आप नहीं रह सकते हैं? सेनेट में तो आपकी सीटें पीपल्स पार्टी से कम हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, क्या वो इजलास में बैठकर इस तरह के फैसलों की तौसीक कर रहे हैं? तो जब आज़म नज़ीर तारड़ की लेकर गए थे नामजदगी के लिए स्पीकर के पास, जो कागज़ लेकर गए थे, उसमें तो मौलाना के लोगों के दस्तखत नहीं थे, बल्कि मीडिया ने ये अनाउंस किया था कि मौलाना ने लाताल्लुक़ रहने का फैसला किया। ये सब बातें मीडिया में थी। बाद में अगले 2 रोज़ के बाद जो है वो एक कागज़ पर दस्तखत करवाया गया और कहा गया कि जी ये भी आज़म नज़ीर तारड़ की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन मौलाना पीपल्स पार्टी से नाराज़ तो है ना, उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया था जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने PDM के इजलास में ये बात की थी कि इस्तीफे नहीं देने। तो उसके बाद मौलाना जब मीडिया टॉक करने आए थे तो मौलाना की नाराज़गी बड़ी वाज़ेह थी। मौलाना नाराज़ थे, मौलाना नाराज़ होकर चले गए। मौलाना को किसी ने ये बावर कराया कि जी आप असम्बलियाँ छोड़ दें तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा, ये 3 दिन पहले असम्बलियाँ छोड़ने की जो बात हुई है, ये सियासत में हो क्या रहा है? यानी अगर लॉन्ग मार्च को आपने ड्रॉप न किया होता, लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार रखा होता, लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ सूबों से चलता हुआ इस्लामाबाद पहुंच चुका होता, तो मैं ये कहता हूँ कि सियासत की केमिस्ट्री बदल चुकी होती, सियासत की ये सूरत हाल ना होती, सियासत में बड़ी चेंजिंग्स आ चुकी होती। बहुत सी चीज़ें जो होने वाली हैं वो होने की तरफ नहीं जा रही हैं, जो इनके हाथ में है चीज़ें वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनका ये ख्याल है कि तमाम इदारे, तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम अफराद, तमाम ग्रोह, तमाम चीज़ें इनके आगे सबमिसिव होकर आकर सजदा रेज़ होकर इनसे दरख्वास्त करें, आइए हुजूर आप इक़्तिदार संभाल लीजिए और जो आपका दिल में आए वो कीजिएगा, फिर हम सबको मिलिया मेट कर दीजिए। ये अगर ख्वाहिश है तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता है। आपको लगता है नून लीग की ख्वाहिश है? जो लोग मतलब
اس میں بھی افراد کی بات ہے. نون لیگ کے سارے لوگ ایسا نہیں سوچ رہے ہیں, نہ سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں. جو اس ہارڈ لائن کو لے رہے ہیں, نون لیگ کے جو ہارڈ لائنر جو جا رہے ہیں ہیڈ آن کی طرف, جو کلیش کی طرف جا رہے ہیں, جو لڑنے کی طرف جا رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی بہتر تبدیلی آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے پاس اتنی قوت موجود ہے کہ اس پورے سٹرکچر کو ریپلیس کر کے ایک اور سٹرکچر کو تشکیل دیا جائے؟ اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت کار ہے تو بسم اللہ شروع کیجئے, ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کنفیوز تو ہے نا, پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی چلنا چاہتی ہے لیکن وہ پی ڈی ایم کے فیصلے مانتی بھی نہیں ہے. کون سے فیصلے جو ہیں وہ نہیں مانے اس نے؟ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب والا, لیکن ظاہر ہے وہ اعظم نذیر تارڑ کی وجہ سے جو بھی سارا معاملہ ہوا. آپ کا خیال ہے اب بھی اس بات پر اڑا جانا چاہیے پی ایم ایل این کو یا جے یو آئی کو کہ اگر ایک شخص کے بارے میں ان کی یہ ریزرویشن ہے کہ اس شخص نے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا دفاع کیا ہے تو آپ انہی کو لانے کے لیے بضد ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہارڈ لائنر ہی جنرل ضیاء کی لائن لے کر جو ہے وہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں اتحاد کو, اور اب بھی وہ جنرل ضیاء کی لائن اختیار کر کے اسی طرح سے رہنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کہو کہ جی خودکشی کر کے خود بھی خود اپنے تدفین کا بندوبست بھی خود ہی کرے. لیکن جس طرح سے استعفوں والا معاملہ تھا, پی ڈی ایم کی باقی تمام جماعتیں تو متفق تھیں نا, لیکن پیپلز پارٹی نے یہ بات نہیں مانی. نہیں, استعفے کی تو وہ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ پارلیمان کے لیے کام کر رہے ہیں نا, تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ سے باہر بہ کر آپ راضی کیوں ہوئے تھے بائی الیکشن لڑنے کے لیے؟ میں کل سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ڈسکا کے الیکشن کا فیصلہ آیا تو آپ ڈسکا کے الیکشن لڑنا نہیں جائے گی نون لیگ؟ بالکل. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا نون لیگ کل ڈسکا کے الیکشن لڑے گی یا نہیں لڑے گی؟ انہوں نے تو حالانکہ دھاندلی کا شور کیا تھا سب سے زیادہ. پھر اس کے بعد اگر آپ لڑنے جا رہے ہیں تو پھر یہ استعفوں کا ڈھونگ کس لیے ہے؟ استعفوں کا نعرہ کس لیے ہے؟ یا آپ اپنے ووٹرز کو یہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم 3 روز کے لیے منتخب ہو رہے ہیں, جب آپ منتخب ہو جائیں کر دیں گے ہمارے بندے کو تو پھر ہم ریزائن کر دیں گے, اسمبلیوں سے چھوڑ دیں گے. لیکن کنفیوز تو پھر نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, مطلب یہ حکومت کے میں خلاف یہ کہہ رہا کرنا ہوں بھی کہ چاہتے ہیں. اگر یہ جماعتیں اس پروسیس میں نہ گئی ہوتی, اسمبلیوں کے پروسیس میں نہ گئی ہوتی, تو اس وقت اگر الیکشن ہوتے اور نون لیگ بائیکاٹ کر چکی ہوتی وزیر آباد میں, نون لیگ بائیکاٹ کر چکی ہوتی نوشہرہ میں, نون لیگ بائیکاٹ کر چکی ہوتی ڈسکا میں, تو اب کیا صورتحال ہوتی؟ صورتحال یہ ہوتی کہ تمام جگہوں پر پی ٹی آئی آ جاتی, اس میں کوئی رکنے کی بات نہیں تھی. تو آپ گئے اور آپ نے جا کر وہاں اسٹینڈ کر لیا, آپ نے پارلیمنٹ میں ہونے کا یہ فائدہ اٹھایا ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی جو ہے اتنی بڑی تعداد میں جو آپ کے پاس سیٹیں ہیں ان سے آپ وڈرا ہو جائیں گے اور وڈرا ہو کر پھر ان میں بائی الیکشن لڑیں گے؟ آپ چاہتے کیا ہے؟ کوئی پلاننگ کیا تھی؟ ایک چیز ہوتی ہے پلاننگ کی, آپ نے پلاننگ کیا کی ہوئی ہے, استعفا دے رہے چلے جی چلے سب چلیں استعفا دے دیں, پھر کیا ہوگا؟ واٹ نیکسٹ؟ حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن نے استعفا دے دیے, اب ہم بائی الیکشن کی طرف جائیں گے, تو آپ بائی الیکشن لڑنے جائیں گے. پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرے گی؟ بائی الیکشن لڑے گی؟ کیا ضمنی انتخابات میں حصہ لے گی؟ کیا جے یو جائے گی دوبارہ؟ کیا پیپلز پارٹی یا اپنا خود پیپلز پارٹی بھی اگر جاتی ہے تو وہ دوبارہ جائے گی لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے, یا نون لیگ دوبارہ جائے گی کہ جی دیکھیں ہم نے استعفا دے دیا تھا اب ہم دوبارہ آئے آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے, ووٹ دیجیے؟ تو پہلے آپ پلان تو کریں, طے تو کریں گے جی ٹھیک ہے آپ استعفے لے لیں, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, واٹ نیکسٹ؟ ایسا ہی ہے, وہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی پلان نہیں. فیصلے پہ قائم بھی رہنا سیکھیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک کھیل ہے جس کے راز آگے آ کر کھلیں گے. اچھا ٹھیک ہے. لگائی صاحب, ڈسکا الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے, ری پولنگ ہوگی اور پورے حلقے میں دوبارہ سے ہوگی. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ تاریخی فیصلہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی تاریخ کا بہترین فیصلہ کیا, بتایا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ, اور ثابت کیا کہ یہ ایسا سوورن ادارہ ہے. اس پر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے تمام ارکان کو شاباش کہنی چاہیے, اور وہ اپنے اصولوں کے ساتھ پرنسپل کے ساتھ کھڑے رہے. انہوں نے اپنی سوورنٹی کو کمپرومائز نہیں کیا, وہ سرکار کے سبمسو نہیں ہوئے, ان نے گھٹنے نہیں ٹیکے, جبکہ ان پر گھٹنے ٹیکنے کا بہت زیادہ الزام لگایا جاتا رہا یا ان سے فرمائش ہوتی رہی ہے. ان سے کہا جاتا رہا سارے ڈیزائن کر کے بھاگ جاؤ, سارے کے سارے اپنی سیٹیں چھوڑ دو, چیف الیکشن کمشنر چلے جائیں,
الیکشن کمیشن کے ارکان چلے جائیں، اپنے اپنے گھروں پر چلے جائیں، 10 کا الیکشن کے بعد پھر دیکھنا کہ ہمارے ورکر کیسے نکلتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو گلیوں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں گھسیٹتے ہیں. یہ ساری باتیں تو یہاں پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی نا. پھر کیا ہوا آخر میں؟ تو وہ شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے ان کو، جو جا کر چیف الیکشن کمشنر کے آفس کے آگے اور الیکشن کمیشن کے آگے جا کر روزانہ جھمگٹا لگایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب الیکشن کمیشن نے غلط فیصلہ کیا، الیکشن کمیشن نے غلط فیصلہ کیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے پاکستان کے اپیکس کورٹ نے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ 10 میں الیکشن ہوں گے. یہاں پہلے پی ایم ایل این بتائے، نوشین پر بہت سے الزامات لگائے جاتے رہے، جو وہاں سے ممبر منتخب ہوئی ہیں ان کے بارے میں بہت سی غلط باتیں بھی کی جا رہی ہیں. اس کے باوجود وہ ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئی تھیں اور وہ سیٹ جیتنے والی پوزیشن میں تھیں. اب بھی وہ جیت لیں گی. تو کیا جب نوشین حلف اٹھائیں گی یا حلف سے اٹھانے سے پہلے ریزائن کریں گے یا حلف اٹھانے کے بعد اسمبلی چھوڑیں گی؟ یہ تو پہلے وہ واضح کریں نا. پہلے تو یہ واضح کریں. ایسا ہی ہے. اسمبلی جب یہ منتخب ہو جائیں گی، آپ نے تو استعفے دینے ہیں، اسمبلی کو چھوڑنا ہے. تو اب آپ نے چھوڑنا ہے تو ان کے منتخب ہونے، ان کے حلف اٹھانے سے پہلے چھوڑنا ہے یا ان کے حلف اٹھانے کے بعد چھوڑیں گے؟ خیال سے بعد میں. اچھا لگائی صاحب، ملک میں کورونا کی شدت کافی تیز ہو گئی ہے. سندھ میں تو اتنے نہیں ہیں کیسز، لیکن پنجاب میں بہت زیادہ کیسز ہیں. اس کے بعد جو فیصلے کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، آپ کے خیال میں یہ فیصلے درست ہیں یا اس سے بھی سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ جان ہے تو جہان ہے نا. ہم اگر سارے کے سارے لوگ، یہ ساری زندگی رواں دواں ہے تو پھر آپ کے سارے معمولات بھی ہوتے رہیں گے، آپ کے آگے بڑھنے کی رفتار بھی رہے گی. آپ نے نہیں کیا کورونا پر، آپ نے جو ہے کمپرومائز نہیں کیا تھا. پچھلے سال تو آپ بالکل اسٹینڈ کر رہے تھے کہ جناب ہم بازار کھلے رکھیں گے، کاروبار کھلے رکھیں گے، اور کھلے رکھا آپ نے. ایسا ہی ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی اکنامی نے کتنا بوسٹ کیا، وہ تو نیچے چلی گئی. آپ کا جی ڈی پی کی جو شرح نمو ہے وہ تو 0 کے نیچے چلی گئی نا. تو اب ایسی صورتحال میں آپ نے کمایا کیا، حاصل کیا اس سارے عمل کے دوران میں، یا کورونا کو نہ ماننے کے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سندھ میں تو کسی نہ کسی حد تک زندگی رواں دواں ہے. پنجاب میں پیرالائزڈ ہو چکی ہے زندگی. وہاں پر جو ہے بہت زیادہ سمارٹ، اور پتہ نہیں کہ سمارٹ کیسا ہوتا ہے، بھارت سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور لگایا بھی جا رہا ہے. لیکن اس ساری چیزوں کا ہماری اکنامی پر کیا اثر پڑا ہے؟ ہماری اکنامی سے افغانستان کی اکنامی بہتر، ہماری اکنامی سے نیپال کی اکنامی بہتر، ہماری اکنامی سے بنگلہ دیش کی اکنامی بہتر، ہماری اکنامی سے سری لنکا کی اکنامی بہتر، ہماری اکنامی سے جو ہے وہ انڈیا کی اکنامی بہتر. ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم نے کورونا کے ساتھ فائٹ میں جو ہے وہ کہا کہ جی ایک تو اللہ کی مہربانی تھی، ہم نے اللہ کی مہربانی کو جو ہے وہ سمجھا کہ ہمارے لیے کھلی چھوٹ ہے. اور پھر جو آپ کہتے ہیں کہ ہم ایکٹیویٹیز کو نہیں بند کر سکتے، تو ٹھیک ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا ہے. تو ایکٹیویٹیز جن لوگوں نے اور لوگوں نے بند کی تھیں، جس طرح سے انڈیا میں بھی ایکٹیویٹیز محدود ہوئی تھی، بنگلہ دیش میں، دیگر ملکوں میں، ان کی تو اکنامی کو اتنا بڑا جھٹکا نہیں لگا. آج دیکھیں نا کہاں ہے بنگلہ دیش کی اکنامی، کہاں ہے انڈیا کی اکنامی، کہاں ہے افغانستان کی اکنامی، کہاں ہے نیپال کی اکنامی. آپ کہاں پر ہیں؟ پاکستان کو کورونا کی وائلیشن کرنے پر جو ایس او پیز تھیں، اس وقت وزیر اعظم ماسک بھی نہیں لگایا کرتے تھے اور بلکہ کہتے تھے کوئی چیز نہیں ہے، خام خواہ کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے. تو کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود بھی ہوا. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت سیریسلی، اور کورونا ایک بری وبا ہے لیکن اکنامی کی تباہی جو ہے. برطانیہ نے بھی تو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں اب کس کی غلطی ہے؟ یہ تو بہرحال حکومت کو سوچنا چاہیے. ان کے دور میں ہوا ہے نا فیصلہ، کوئی ہمارے دور میں، ہمارا تو کوئی دور ہی نہیں ہے نا. مطلب یہ ہے کہ یہ کون سے دور میں ہوا، کس کے دور میں، دور حکومت میں یہ ہوا ہے. نہیں، جب عوام کا دور آئے گا تو پھر ہمارا دور آئے گا. ہم تو عوام ہیں نا، جو ووٹ لینے کے لیے لائن میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ اگر برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے تو کیا بات کرنی چاہیے؟
میرے خیال میں ایک تو وضاحت ہونی چاہیے کہ وہ کن چیزوں پر اس نے ریڈ لسٹ میں ہمارا نام ڈالا ہے. اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ یہ سائنس کو مد نظر رکھ کر کیا ہے یا خارجہ پالیسی کو؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کو بھی تو انہوں نے اس طرح سے نہیں دیکھا ہے نا. اور پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنے لیے ایک مریض ہوتا ہے نا، اس کا ایک کام ہوتا ہے جب اس کو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا. تو ہم کیا ڈاکٹر کے پاس گئے؟ ہم نے جا کر اپنی اکنامی کو بہتر بنانے کے لیے کیا. ہم نے عامل منگوائے، ہم نے جو ہے وہ جھاڑ پھونک کرنے والے جو منگوائے، ہم نے جو ہے انہی کے جس نے بیماری دی تھی انہی سے دوائی لینے کے لیے ہم نے بندے وہاں سے بلوا کر اپنے بندے بٹھائے. بھئی آپ تک ریکارڈ کیا ہے ہمارے جو گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے، وہ جہاں جاتے ہیں اکنامی کا بھٹا بٹھا دیتے ہیں، یہاں آئے. تو یہ لوگ ہمارے انٹرسٹ کے تو نہیں کام کر رہے تھے نا. یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. بھئی ہمارے لیے اب تک جتنا ہم نے نقصان کی دوستی سے اٹھایا ہے، اگر ہم اپنے طور پر خود کفیل ہونے کی کوشش کرتے، ایک باوقار سوورن قوم کے طور پر ہم کھڑے ہوتے، تو میرے خیال میں ہم بہت اچھی پوزیشن پر ہوتے. یہ جو چین کے وزیر خارجہ نے کہا تھا وہ بات دل کو چبھتی ہے کہ ایران ایسا ملک نہیں ہے کہ جو ان چند ملکوں میں نہیں ہے جو ایک ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو ایک ٹیلی فون کال پر تو ہم ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا ہے ایک ٹیلی فون کال آتی ہے. اس لیے کہ انٹرسٹ بٹے ہوئے ہیں. جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، ان کے مفادات کہاں ہیں؟ ان کے مفادات باہر پھیلے ہوئے ہیں، یورپ کی فضاؤں میں، امریکہ کی فضاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ ان انٹرسٹ کو بچانے کے لیے ہمارے انٹرسٹ کو، عام آدمی کے، کمزور آدمی کے انٹرسٹ کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اچھا، محکمہ تعلیم سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، انہوں نے تو 8ویں جماعت تک اسکول بند کرنے کی بات کی ہے. سندھ حکومت تو ابھی بھی چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے ذرا لاک ڈاؤن کچھ عرصے کے لیے کر دیا جائے تاکہ کیسز کم ہو جائیں، لیکن وفاق اس بات کے اوپر ایگری نہیں کرتا. اسکولز بند کرنا یہ آپشن ہونا چاہیے، مالز تو اوپن ہے. دیکھیں، اگر اسکولز میں ایس او پی کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے، اگر تمام چیزوں کو اختیار کیا جا رہا ہے، وہاں پر ایک کلاس میں پھر کہتا ہوں کہ کلاس میں اگر 50 ٹیچر ہیں، 20 ٹیچر ہیں، اور اس حساب سے ایک ٹیچر کے ذمہ 20 25 بچے آتے ہیں، تو وہ اپنا جو ڈسپلن ہے انفورس کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت سی، آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، شاپنگ مالز میں فالو کیا جا رہا ہے. لوکل بازاروں میں تو نہیں کیا جا رہا، ہاں شاپنگ مالز میں کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سختی ہوتی ہے اور وہاں پہ ویسے بھی لوگوں کو ذرا تھوڑا مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. بازاروں میں آپ کیسے لوگوں کو روک سکتے ہیں؟ تو پھر کیا کریں آپ؟ یعنی پھر تو یہ بات، اب رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کے ہوتے ہوئے آپ کون سی ایس او پیز لاگو کریں گے اور کس طرح سے لوگوں کو قائل کریں گے کہ یہ جان لیوا بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو جب اصل میں اوپر سے سیریسنس نیچے کی طرف آتی ہے نا، جب اوپر سے سنجیدگی نہ ہو تو پھر نیچے کیسے وہ ہوگا؟ یعنی یہ تو تاریخ میں، ہماری حالیہ تاریخ کا عجیب واقعہ ہوا نا کہ جناب وزیر اعظم کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ کورونا پازیٹیو ہیں، اور کورونا پازیٹیو ہونے کے 5ویں 6 روز پھر کابینہ کے لوگوں کو بلا کر پھر ان کے ساتھ اجلاس کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو پیغام کیا دینا ہے؟ بتانا کیا ہے لوگوں کو؟ ایک معمولی سا جملہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا میسج نیچے تک میسج جاتا کہ ہاں جی یہ غلطی مانی گئی ہے، انڈورس کیا گیا ہے، اور جو ہے یہ ٹھیک ہے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کابینہ کے ممبران کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھائیں گے تو لوگ بھی بولیں گے یار چھوڑو یار، ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ایس او پی کرو، خود کیا کون سی ایس او پی کر رہے ہیں. ایک جو پازیٹیو کورونا پازیٹیو ہے اس میں جا کر وزیر صاحب، وزراء صاحبان، اور انہوں نے 14 ڈیز کوارنٹین بھی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا سمٹمز اب نہیں رہے اور وہ ٹھیک ہو گئے. 10 دن کے بعد ہی وزیر اعظم صاحب نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں. تو سنبھال لیں، اللہ انہیں اور زیادہ ہمت دے. اگر نہیں ہے ان کو کرونا نیگیٹو آ گیا ہے تو اپنی زندگی کے معمولات کو ضرور ادا کریں. صحیح. لیکن بہرحال قوم کا بھی اور کابینہ کا بھی ضرور خیال. اچھا، مہنگائی کی شرح 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. یہ اب آگے رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان میں ویسے ہی بہت زیادہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے. 5 ماہ سے پہلے کم ترین شرح پر تھی، سطح پر تھی، اور زیادہ ہو گئی ہے. نہیں تو اور زیادہ تو روزانہ ہو رہی ہے. ہم ایک چیز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس چیز کی قیمت بڑھ سکتی ہے، وہ اس چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. یعنی اب آپ بازار میں جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نوٹ نہیں لے کر گئے ہیں،
کاغذ لے کر گئے ہیں اور ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور لگتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے مہنگی ہیں. میں اگر اس کورونا کے آنے سے پہلے اور اس حکومت کی سرکار کی تشریف آوری سے پہلے جو دوائیں لیتے تھے ہم، وہ دوائیں اب دگنے سے زیادہ 3 گنوں سے زیادہ قیمت پر ملتی ہیں. تو پھر اگر اس طرح سے لوگوں کو آپ نے رکھنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. اور یہ کہ ہم اکنامی کو کھڑا کر رہے ہیں، اگر اس طرح کھڑا کرنے ہیں تو اس کو بٹھا ہی دینا بہتر ہے. لیکن آنے والے دنوں میں مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، ہوگا کیا؟ لوگ کھائیں گے کیسے؟ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں. لوگ شدید قسم کی پریشانی کا شکار ہیں. لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گر رہے ہیں. ہم نے قحط کے زمانے دیکھے ہیں. ہم نے قحط کے زمانوں کو ہم نے کئی علاقوں میں جا کر دیکھا ہے کہ قحط کیا ہوتی ہے. ہم نے چولستان میں دیکھا ہے، ہم نے روہی میں دیکھا ہے، ہم نے تھرپارکر میں دیکھا ہے، ہم نے یہ جو جابلو علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں سے کراچی سے باہر نکلتے ہی جو کھیرتھر پہاڑی کی یہ دامن کے ساتھ ساتھ کوہ سلیمان تک چلے جائیں وہاں تک ہے، تو دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن غربت اور زیادہ بڑھ گئی. ٹھیک ہے، بریک لینی ہے. اور ناظرین، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ ماضی کی یادیں تازہ کریں گے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جن کو 4 اپریل کو پھانسی دے دی گئی تھی، ان کی پھانسی سے ایک دن پہلے کیا واقعات ہوئے، کیا کچھ ہوا، اس پر لغاری صاحب سے بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.